बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बैकफुट पर चली गई। हुकूमत में बैठे हुए सूरमाओं को जो 2 रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप को ललकार रहे थे, माजी में जहर उगलते रहे, अब हमें बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात पिछले 24 घंटों में कैसे बदल गए और फिर सुलह का पैगाम इमरान खान के लिए हुकूमती वुज़रा किसके कहने पर दे रहे हैं, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मोहम्मद जुबैर ने नून लीग के बहुत सारे राज कौम के सामने रख दिए, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुई है, ऐसे वक्त में जब अमरीका में इक़्तिदार की मुंतकली हो रही है, क़यादत तब्दील हो रही है और फिर पाकिस्तान के अंदर IMF का जो शिकंजा है उसे कसने की तैयारी की जा रही है। और अमेरिका, IMF और फिर पाकिस्तान में बैठी हुई हुकूमत के वुज़रा क्या अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करेंगे, इसकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सवाबी जलसा, वहां से भी अपडेट आपको देंगे कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर किस किस्म के इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कुछ रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तानी वुज़रा ने अपनी माजी में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ की गई ट्वीट्स के बरक्स जाकर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादें देना शुरू कर दी। लेकिन व्यूअर्स, कुछ वुज़रा ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप की जीत के बाद अपनी तनकीद को मजीद तेज कर दिया और राणा साहब जो हैं वो इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। राणा साहब का जो रात को एक बयान सामने आया, इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई इनके पास गया और उन्हें कहा, राणा साहब को समझाया कि राणा साहब आप शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा हैं, एक इंतहाई अहम पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैटर करती हैं। और याद रखिएगा कि इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान की आवाम नहीं सुन रही, बल्कि बाहर की दुनिया में भी आपकी गुफ्तगू को संजीदा लिया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको एक बात याद रखनी है, हम किसी तीसरी दुनिया के किसी मुल्क की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया की सुपर पावर की बात कर रहे हैं। वो सुपर पावर ऐसे नहीं है। CIA का रोल पूरी दुनिया में क्या रहा, हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने, अमेरिका किस तरह से ऑपरेट करता है, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। इसलिए उसे सुपर पावर कहा जाता है कि उसने दुनिया के 190 ममालिक में उसका एक इन्फ्लुएंस है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में अपने मुखालफिन के जो सरजमीन है वहां पर भी आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी, दोस्तों के पास भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी। इकोनॉमी से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, असलहे से लेकर, उन्होंने हर अंदाज में दुनिया को जकड़ कर रखा हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की काबीना का एक वजीर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करे और वो अनअटेंडेड जाएं। याद रखिएगा कि इस्लामाबाद में जितने भी इनकी एम्बेसीज हैं ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स अपने अपने मुल्कों को भेजती हैं। वो सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा, सब लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पे सियासत किस किस्म की हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो टूटने वाली है, गवर्नमेंट की पोजीशन कैसी है, अपोजिशन कहाँ पर स्टैंड करती है, पाकिस्तान के अंदर GHQ का कितना इन्फ्लुएंस है और जो मौजूदा हुकूमत है वो अमेरिका इन स्पेसिफिक अगर हम बात करें वो क्या सोच रही है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमेरिका में किस तरह देखा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब के माजी के बयान भी उन्होंने खोल के ना 1 मिनट में सामने रख दिए होंगे कि देखें जी आपके बारे में माजी में ये क्या कहते रहे, इनकी काबीना का एक मिनिस्टर जो है वो आपके बारे में किस किस्म की तनकीद कर रहा है। तो अगर राणा साहब ये समझते हैं कि इनकी बात किसी ने सुनी नहीं है ना, तो ये इनकी खामख्याली है। और हमें जो तोजीहात इन्होंने रात अपने इंटरव्यू में दी, इससे पता चल रहा है कि राणा साहब जो है ना वो घबराए हुए हैं। राणा साहब माफिया मांग रहे हैं और राणा साहब ने माफी मांगते मांगते सुलह का पैगाम भी दे दिया है। मैं आपके सामने इस इंटरव्यू की कुछ हाइलाइट्स रख देता हूं और वो क्या कहते हैं कि राणा साहब कल डोनाल्ड ट्रंप को डरा रहे थे, धमका रहे थे और फिर उसके बाद हुआ क्या, यानी रातों रात इनका पूरे का पूरा जो है बयानिया ही बदल गया, जैसा इनकी जमात का बयानिया बदल जाता है। और राणा साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ने अगर अमेरिका की सिफारिश पर रिहा होना है तो बेहतर है कि वो सुलह कर लें। एस्टेब्लिशमेंट से भी सुलह हमारे जरिए ही होनी है और मेरी बात आज नोट फरमा लें, कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं। ये रास्ता जब भी बनेगा पार्लिमान, सियासी जमातों और सियासी लीडरशिप के जरिए ही बनेगा। ये पैगाम राणा सनाउल्लाह ने नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर दिया। आपने ना इस जुमले को याद रखना है कि जब भी रास्ता बनेगा पार्लिमान के जरिए बनेगा, हमारे साथ आप बैठें
اور ہم آپ کی بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کروائیں گے. آپ نے نا اس جملے کو یاد رکھنا ہے. میں آپ کو آگے چل کر اس سے جڑا ہوا ایک اور جملہ بھی بتاؤں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر ہم ایک کمپیریزن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا اور نون لیگ کی سیاست, یہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. پھر رانا صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں؟ رانا صاحب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ہمارے ساتھ صلح کر لے اور اب لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل ہمیں امریکہ کا نام جو ہے وہ لے کر ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کمیونٹی نے وہاں پر سپورٹ کیا, جس کی گواہی نون لیگ کے اپنے گھر سے ہو رہی ہے, تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ ضرور فکر اب ان کو لگ گئی ہے کہ اگر ہمیں فون آ گیا تو ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا. اس بیان آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھ دیتا ہوں کہ اس فون کال سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ پھنس چکی ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ بری طرح پھنس چکی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. فون نہیں آیا اور فون آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور پاسبلٹیز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جانے دیتی ہے یا رہا کر دیتی ہے تو پھر عمران خان تو انہیں وقتہ ڈال دے گا, یہی سوچ رہے ہیں نا, اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر امریکہ وقتہ ڈال دے گا, اور امریکہ جب آپ کو وقتہ ڈالتا ہے نا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا IMF سے, اور پھر وہ تمام راستوں کو ایکسپلور کریں گے. اور یاد رکھیے گا افغانستان کے اندر ان کا زیادہ انفلوئنس ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پھر جو دوسرا بارڈر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ملک جو ہے بھارت, اگر بھارت سے کسی قسم کی کوئی شرارت ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ ہماری جو اکنامک لائف لائنز ہیں جن کے بارے میں خواجہ آصف صاحب مسلسل انہیں وینٹیلیٹرز کا نام دیتے رہے, اگر یہ وینٹیلیٹر بند کر دیے گئے اور سعودی عرب نے تیل دینا بند کر دیا, کسی اور ملک نے بھی آپ کو تیل دینا بند کر دیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی آپشن موجود نہیں ہے. آج اگر آپ ان کی گفتگو سنیں نا تو مجھے تو خیر ہنسی آتی ہے کہ یہ کس طرح یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں. یعنی ماضی میں آپ وینٹیلیٹرز کی بات کر رہے تھے کہ ہماری اکانومی وینٹیلیٹرز کے اوپر ہے, اور اگر امریکہ نے ان وینٹیلیٹرز کو بند کر دیا تو ہم مر جائیں گے, یہ خواجہ آصف کے الفاظ تھے. لیکن آج وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خود مختار ملک ہے, کوئی بھی عالمی طاقت ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتی. سر آپ کی اوقات نہیں ہے. اور جا کر پوچھے اپنے قائد سے, جعلی قائد سے, وہ کیا کہتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو بھائی جان جو بھیک مانگتے ہیں نا پھر سوال نہیں کرتے کتنی بھیک مل رہی ہے, یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے, تو یہ جا کر ضرور دیکھیے گا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی جی, چھوڑے تب پھنسے, نہ چھوڑے تب پھنسے. اور پھر حکومت کے لیے مسئلہ بھی یہ بن گیا ہے کہ انہوں نے نا 2 دنوں کے اندر, یعنی 48 گھنٹے کہیں 72 گھنٹوں کے اندر اتنے سارے بیانات دے دی کہ اب انہیں اپنے ان بیانات سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی انہیں مانیٹر کر رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کا ایک منسٹر ہو اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کی سپر پاور کے سربراہ کے بارے میں یہ باتیں کرے تو پھر کس طرح سے کوئی اسے ایکسیپٹ کرے گا. اسی لیے یہ ان کے لیے پریشانی کی ایک وجہ بنی ہوئی ہے. میں آپ کو نا ویورز یہ بھی بتا دوں کہ رانا صاحب تو جو صلح کا پیغام لے کر آئے, لیکن دوسری طرف کیا عمران خان بات کریں گے؟ آج انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ انقلاب آئے گا, ڈیل نہیں ہوگی, تحریک چلے گی اور میں اپنے بلبوتے پر باہر نکلوں گا. اور یہ پیغام انہوں نے دے دیا کیونکہ ہم مسلسل کہتے رہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا, لہٰذا یہی پیغام عمران خان کا ہے. اور دوسری طرف ہم نے 2 آج بیانات سنے ہیں, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک کلیمہ خان کا, اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی جنگ ہے اور ہم امریکہ کو نہیں جانتے, امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے یا ہارے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روف حسن صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کلین چٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اوورسیز کمیونٹی جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہی ہے اور ہمارا یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا مجھے نا ایسا لگتا ہے, اور یہ اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ بات سننی بھی چاہیے کہ آپ اگر ڈھنڈورا پیٹیں گے نا, اگر کہیں کسی لیول پر اوورسیز کمیونٹی چلیں بات بھی کر رہی ہے تو آپ کو نا یہ نہیں ابھی کہنا چاہیے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سوشل میڈیا پر اس وقت کوہرام برپا ہے, آگ لگی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے فوری بعد مختلف میمز بن رہی ہیں, ڈیبیٹ شروع ہو گئی, ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا. اور اس کا نقصان تھوڑا سا کیا ہوا, یہ ہوا جی کہ یہ تیاری کر لیتے ہیں, ان کو ان کی عادت کا پتہ لگ گیا ہے. نومبر کی بات جسٹس منصور کے حوالے سے کی, آپ کے سامنے ہے. تو نومبر آیا لیکن جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. 25 سے پہلے انہوں نے پوری آئین سازی ترامیم کروا کر سب کچھ جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا. اور وقت سے پہلے اگر آپ ڈھنڈورا پیٹیں گے نا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. عین ممکن ہے
جس طرح آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے ایک میڈیا ہاؤس نے عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق جو ویڈیوز تھی وہ نکال کر چلانا شروع کر دی. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے. کسی دوسرے لیول پر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے اگر تیز کیے جائیں, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر رابطے تیز کر دے, اور پھر اوبیسلی اس خطے کے اندر افغانستان میں جو انوالومنٹ ہے, اس بات پر اگر آپ امریکہ سے مطالبات شروع کر دیں تو پھر کہاں بات جائے گی. گو کہ پاکستان کبھی بھی کس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ امریکہ سے کوئی تقاضا کرے. یہ صرف ایک ہی تھا, تاریخ میں ایک ہی آیا جس کا نام عمران خان تھا, جس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ان کے پلے سر کچھ نہیں ہے, یہ بیٹھ جائیں گے, لیٹ جائیں گے, اور اگر ضرورت پڑی نا تو یہ کان بھی پکڑ لیں گے. میں نے پروگرام کے شروع میں نا آپ کو رانا صاحب کا ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھے گا. اب ایک اور ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیرسٹر دانیال صاحب جو انہی کی جماعت کے, وہ گئے اور انہوں نے کیا کہا, اور پھر ان دونوں صاحب کو ہم کمپیئر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ. وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے زرتاج گل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی راستہ بنے گا نا جی, ہمارے ساتھ ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی. یہ راستہ جب بھی بنے گا پارلیمان, سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرشپ کے ذریعے بنے گا. رانا ثناء اللہ نے جو بات کی, بیرسٹر دانیال نے جو بات کی, یہ بات ایک ہی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسا نہیں ہے. رؤف حسن آئے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو اوورسیز کمیونٹی ہے, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو عاطف خان صاحب ہیں امریکہ میں, رؤف حسن صاحب تو نہیں مان رہے, وہاں پر یہ کتنا کام کرتے ہیں, ان کا کیا تعلق ہے اور کتنے ایکٹیو ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے نا ہر کارکن کو پتا ہے. پھر دوسری طرف اسد کیسر صاحب وہی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم جو ہے اپنے میرٹ پر جائیں گے. آج میں نے پول بھی کروایا تھا اس کے اوپر, لوگوں نے تنقید کی ہے. اور پھر اسی طرح پارٹی کے دیگر لوگ بھی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمیں مدد نہیں چاہیے. سر یاد رکھیے گا, خان صاحب کی زندگی رہے, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. جتنے خطرات ہیں نا, عمران خان کو باہر آنا, جلد سے جلد باہر آنا, یہ وقت کی ضرورت ہے. اس حکومت کا گھر جانا یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کی قوم کا سوال ہے, اور یہ پاکستان کی قوم پر احسان ہوگا. اور اگر امریکہ اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اس میں کسی کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کو ایک لائن نظر نہیں آئے گی. نون لیگ کے اندر جو بات ان کا جو ٹاپ کا وزیر ہے جو بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ ٹیئر ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی, ایک پالیسی نظر آتی ہے. یہ کام تھا جی بیرسٹر گوہر کا, ایبسنٹ ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ کیا بیان دینا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو پارٹی پالیسی کے طور پہ کیسے دیکھنا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آ جائیں گے, وہ ایک اور بات کریں گے. اسد کیسر نے اور بات کی, رؤف حسن نے اور بات کی. جو فواد چودھری صاحب ہے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی ان کے کھاتے میں آتے ہیں اور وہ ایک تیسری بات کرتے ہیں. جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ رہے ہیں لوگ, وہ اور بات کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ یکسوئی کے ساتھ آپ کے اوپر بار بار حملے کر رہے ہیں. کم از کم آپ اپنے بیانات کو تو ملا لیں. رؤف حسن صاحب کو امریکہ فون کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ عاطف صاحب جو ہیں وہ کون ہیں, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا جو ہے وہاں پر کام کیا ہے. ویورز, دوسری طرف جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے, محمد زبیر صاحب نے نون لیگ کے بہت سارے راز جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیانیہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی امریکہ میں رہنے والے لوگ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے اور ممکنہ طور پر کال آئے گی. محمد زبیر نے کہا کہ امریکہ کو بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. امریکہ نے پوری دنیا کی جمہوریت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. زلفی بخاری کے ٹرمپ کے داماد کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں. سر یہ زلفی بخاری جو ہے یہ آپ ہی کہنا. زلفی بخاری نے مبارکباد دی اور اس نے کہا کہ میں بات کروں گا عمران خان کے حوالے سے. تو کیوں آپ کے بیانات کے اندر ایک تسلسل نہیں ہے؟ آپ تو اپنے ووٹر اور سپورٹر کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے احتجاج ہوگا, ایک کہتا ہے ہم نہیں تھے, دوسرا کہتا ہے کہ مجھے سٹیج پہ جگہ چاہیے. میں حال آپ کا دیکھ کر آیا ہوں لندن کے اندر, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہم سے ناراض ہو جائیں گے, لیکن تنقید کو صلاح کے طور پر لیں اور اپنے جو بیانات ہیں ان میں یکسوئی لے کر آئیں. چونکہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا, یعنی جتنے لیڈرز ہیں اتنے آپ کو بیانات نظر آئیں گے رنگ برنگے, اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کرنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر والوں کو پیغام دینا ہے, عمران خان کی رہائی کرنی ہے. یعنی جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. میں نے ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں تھا اور ان کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا. یہ آج سے تقریباً کوئی 6 سال پرانی بات ہے, 2018-19 کی, جب نواز شریف صاحب لندن میں آ چکے تھے یا آنے والے تھے. تو وہاں پر ان کو بریف کیا جا رہا تھا.
اور مجھے 2 منٹ کی گفتگو میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو پیغام پارٹی پالیسی کا ہوتا ہے نا، یہ کہیں ایک نقطہ ہے، نیوکلیس ہے، جہاں سے دیا جاتا ہے، سینٹر سے دیا جاتا ہے، اور تمام لوگ یعنی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر جتنے بھی لوگ ہیں اسے پارٹی پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ آج ہم نے رانا ثناء اللہ اور پھر یہ جو بریسٹر صاحب ہیں ان کی گفتگو میں تو یہ رنگ دیکھ لیا، لیکن ہمیں سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ یکسوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ محمد زبیر صاحب نے ایک اور بھی بات کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جنوری 2025 میں ٹرمپ کا فون یا پیغام آ جائے گا، اس سے پہلے بھی فون آ سکتا ہے۔ حکومت میں یہ بحث بھی ہو چکی ہے کہ فون آئے گا یا نہیں، اتنا خوف ہے کہ ٹرمپ پر مقامی دباؤ کے بعد میرا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پیغام آئے گا، فون کال نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو ٹرمپ کی جیت کا اندازہ نہیں تھا۔ سر یہ ایک سرپرائز ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر تو بہت سارے سیاسی پنڈت بیٹھے ہوئے تھے، کمنٹیٹرز، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ شعور ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا ہوا، اور پاکستان کی حکومت جو ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ تنقید کرنی ہے کہ مبارکباد دینی ہے، پیچھے ہٹنا ہے یا گلے لگانا ہے۔ اور کبھی وہ گلا پکڑتے ہیں، سر گلا نہیں پکڑنا، گلے لگانا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر IMF جو ہے وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ۔ آپ ہی کہتے تھے نا کہ دیکھیں KPK سے انہوں نے خط لکھ دیا، پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھائی جان آپ نے کیا کیا؟ آپ ہی تھے نا کہتے تھے کہ کیا ضرورت پڑی تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی؟ کہاں ہے وہ جو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کی ناکام ایکٹنگ کرتا رہا، کرسی پر بیٹھا پھر اتار دیا، پھر کرسی پر بیٹھا پھر بھگا دیا؟ کہاں ہے وہ جو کہتا تھا کہ کیا ضرورت پڑی تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی؟ سر ان کو لگ پتا گیا ہے کہ انہوں نے محمد زبیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں ان کو ننگا کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، اور جو ان کا یہ کہنا نا کہ دباؤ ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جو انہیں ملا ہے۔ اچھا جی، اب خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا ٹویٹ کرنا ظاہر کرتا ہے، محمد زبیر صاحب نے کہا کہ وہ کس حد تک نروس ہیں۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ وہ 98 کی مثالیں تو ہمیں دے رہے ہیں کہ 98 میں کیا ہوا، 99 میں کیا ہوا انہیں بتا رہے ہیں۔ 99 میں جب کارگل ہوا تھا تو پھر کیسے امریکہ پہنچ گئے تھے وہ بھی آپ کو بتانا چاہیے۔ تو محمد زبیر صاحب کو آپ جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، اس وقت آپ کی حکومت کا وہ حصہ تھے، آپ کے ساتھ چلتے تھے، تو بتائیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے پرانے بیانات بھی آن ریکارڈ پر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ جب چاہے ہمارے وینٹیلیٹر اتار دے، امریکہ ہمارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، اور اب جب IMF کی ٹیم پاکستان جائزے کے لیے آئے گی تو حکومت کو سمجھ جانا چاہیے کہ حکومت ٹرمپ کی آنے والی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جعلی مقدموں میں سزائیں سنائی گئی۔ امریکی الیکشن ویورز آپ کو معلوم ہے، عوام کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑا، اور یہاں پر تو میں نے ایسے صحافی بھی دیکھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا سکے گا، اور ایک رکاوٹ ہے اس کے راستے میں۔ کیا پدی کا شوربہ! آپ اپنا پہلے صحافتی قد تو بڑھا لیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نام ہے بیلٹ پیپر پر آ گیا، اور اس کے بعد اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، اربوں روپے لگا کر انہیں الیکشن کروایا، اور یہاں پر ایک صحافی خاتون اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب رکاوٹ ہے، اور ابھی وہ حلف جو ہے شاید نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ وہ باتیں ایسے صحافی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ تکلیف یہ تھی نا کہ کیونکہ بات ہو رہی ہے باؤجی پر، بات ہو رہی ہے پاکستان کی اس حکومت پر، تو چلیں کوئی نہ کوئی تو جہاد کا ایک سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اور ریزننگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام بیوقوف نہیں ہے، دنیا بیوقوف نہیں ہے، انہیں نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ رؤف حسن صاحب کی گفتگو گو کہ میں آپ کے سامنے کافی سارے نکات رکھ چکا ہوں، لیکن میں آپ کو 2 جملے ان کے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی کے لیے ٹرمپ کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے تصحیح کر دوں، ٹرمپ سے PTI لیڈرشپ کی نہیں بلکہ پاکستانی نژاد امریکی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے۔ ویری گڈ رؤف حسن، بالکل آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اپنی عدالتوں کے ذریعے انصاف لیں گے، انہیں اگر ڈیل کرنا ہوتی تو امریکہ کی بجائے اپنے لوگوں کے ساتھ کر لیتے۔ امریکہ سے ڈیل نہیں کریں گے، دیٹ از دا مین کوشچن۔ آئی تھنک آپ نے عمران خان کا کیس لڑنا کیا، آپ تو خراب کر رہے ہیں۔ یہ ڈیل کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ جو اقوام متحدہ کی جو خصوصی رپورٹ آئی ہے نا، اسے پڑھ لیں کہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ورکنگ باڈی کیا کہتی ہے کہ یہاں پر عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیل
عمران خان یا پارٹی کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیل کروا دیں جی ہماری، ڈیل کی بات نہیں ہو رہی، عمران خان کو باہر نکالنے کی بات ہو رہی ہے، جو ظلم عمران خان پر ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خدا کے لیے رؤف حسن صاحب کیس تو صحیح طرح لڑیں، آپ کو صحیح ہٹایا گیا خان صاحب نے، چونکہ ہر بندہ نا ایک اپنی ڈیفرنٹ لائن لے کر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جی ایک رپورٹ آ گئی ہے، اس کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پاکستان کے تناظر میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں جن میں بدعنوانی کے خلاف مؤثر قوانین کو نافذ کرنے کے لیے طریقہ کار مضبوط کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ عدلیہ، فوج اور عوامی افسران سے متعلق۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں اور خلاف ورزیوں پر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے زبردستی گمشدگیوں، تشدد اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پولیس کے ذریعے کیے گئے غیر قانونی اور ماورائے عدالت پھانسیوں کے مسائل بھی زیر غور اس میں رپورٹ میں لائے گئے، جن میں انسانی حقوق کے محافظ، صحافی، طلباء، سیاسی کارکن، نسلی اور مذہبی اقلیتیں، عوامی افسران اور سیاسی مخالفین شامل ہیں، جن کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے، ان کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کے نقل و حرکت کی نگرانی کی گئی۔ ہم اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ حکام کو ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے اور اسے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت وسیع اختیار حاصل ہے، جس پر مناسب نگرانی نہیں کی جا رہی۔ ریاست میں شہریوں کی نگرانی کے اقدامات اور طریقہ کار میں اضافے کی خبریں مل رہی ہیں، جن میں شہریوں کے کالز اور ٹیکسٹ پیغامات کو سننا اور یہاں تک کہ ایک بڑے پیمانے پر نگرانی کے نظام کا قیام بھی شامل ہے، جس کا مقصد ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ 4 ملین تک صارفین کے ڈیٹا اور ٹیلی کام ریکارڈز کو بغیر کسی ضابطے یا روایتی اجازت کے قبضے میں لیا جا سکے گا۔ ہم نے پاکستان کے لیے 3 فوری ترجیحات پر زور دیا۔ پہلی ترجیح اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے متعلق ہے، دوسری فوری تشویش کا شعبہ ججز اور پروسیکیوٹر کی مکمل جو آزادی ہے، غیر جانبداری اور حفاظت ہے، اور پھر تیسری فوری تشویش ہماری یہ ہے کہ قانون اور عمل میں اظہار رائے کی آزادی پر غیر ضروری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ سر وہ یہ کیس ہے، عمران خان کا یہ کیس ہے، عمران خان کا ڈیل والا کیس نہیں ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا۔ عمران خان کو کون ڈیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ اگر امریکہ کہتے ہیں نا کہ تم نے جھوٹے کیسز بنائے، کرو رہا، تو آپ کو رہا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے ڈیل کر لی، پھر آپ کو وہ نام بھی بتانے پڑیں گے نا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جی اپنے بیانات کے اندر یکسوئی لانے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک چیز اچھی ہو رہی ہے، 2 دفعہ یہ مار کھائی ہے، ڈی چوک پہنچے، پہلی دفعہ لیاقت باغ آپ نہیں پہنچ سکے، اس سے پہلے آپ نے 2 جلسے لاہور میں کیے۔ اب ایک چیز اچھی ہوئی ہے، یکسوئی نظر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف ثوابی کے اندر تمام جو چیپٹرز ہیں انہیں اکٹھا کر رہی ہے، تمام قیادت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور آئندہ کا لائحہ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ کراچی سے لوگ جی چل پڑے، صحافیوں سے خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے سارے رہنما اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہاں پہ پہنچے، اور اگر کوئی نہیں پہنچے گا تو آئندہ الیکشن میں انہیں ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اب پارٹی جہاں پہ تیاریاں کر رہی ہے، ثوابی میں جی سٹیج تیار ہونا شروع ہو گیا ہے اور قافلے پہنچ رہے ہیں، خیمہ بستی آباد کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو عمران خان کا جو فائنل پیغام ہے، جو کال ہے، یہ اس جلسے سے اس پیغام کو دیا جائے گا۔ پاکستان میں جو اس کی مکمل اسے بلیک آؤٹ کیا جائے گا، اور دیکھنا یہ کہ آگے ہوتا کیا ہے، ورکرز کنونشن اور پھر اس کے بعد دیگر معاملات ہیں۔ میں آپ کو نا جاتے جاتے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مظہر عباس صاحب نے نا ایک آئی ڈونٹ نو، مظہر عباس جیسا بندہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ اب 26 لوگوں کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ تو میں عزت اور احترام کے ساتھ سر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ برطانیہ کے اندر نا کسی کو ڈی پورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا unless and until آپ اس ملک کے قانون کو توڑتے ہیں، اور قانون توڑنے کے بعد بھی نا ایک لمبی فہرست ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ پسند نہیں ہے توڑ لے جائیں۔ یہاں پر کنوکٹڈ لوگ، یہاں پر 30 برس لوگوں کو لگ گئے جو دہشت گردی کے جن پہ کیسز تھے، ان کو یہاں سے آپ نکال نہیں سکے۔ عدالتوں نے 22 سال بعد، 25 سال بعد، آپ جا کے سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ I can't take those names here obviously for certain reasons، لیکن لوگوں کو یہاں سے نکالنے میں یہاں کی جو حکومت ہے وہ ناکام ہوئی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، کمال ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کے لیے نا خان صاحب کی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لی، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ نہیں ہونا، اور آپ جو مرضی کر لیں۔ پھر وہ اپیل میں چلے گئے۔ تو سر ایک پروسیس ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اٹھا لو، لٹا لو، مارو۔ یہ پاکستان نہیں ہے، آپ نے تو 26 لوگوں کو پاکستان بھیج دیا۔ اور احتجاج کرنا جی ہر بندے کا حق ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے،
اور یہ احتجاج کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا, سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکتا. یہ آپ کا آئین, خیر آئین تو یہاں پہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے برطانیہ کا, کوئی بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے برطانیہ کا, شاید بہت سارے لوگوں کی بات نہ پتا ہو. ہمارا تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں. برطانیہ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کنونشنز ہیں جن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, اور قانون ہے جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ یہاں پر آئین لکھا ہوا کوئی مسودہ برطانیہ کی عوام کے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی رول آف لا آپ کو نظر آئے گا. تو خدا کے لیے آئی ڈونٹ نو یہ کس نے ان کو خبر دی, کہتے ہیں جی میں خبر لے کے آئے اور 26 لوگوں کو ڈیپ ہو, آئی ڈونٹ نو وائی ہی سیڈ دیٹ, اور انہوں نے ایسی بات جو ہے وہ کیوں کی, اور ایک لمبی چوڑی لسٹ بھی دے دی ہے. دیٹ از سو انفارچونیٹ کمنگ فرام مظہر عباس. پھر اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.